बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, आपने देखा इमरान खान साहब ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म अडियाला जेल से एक ख़त लिखा है। ख़त लिखा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। इमरान खान साहब का ये जो ख़त है, इसमें एक बात ऐसी है कि जो मैंने ट्वीट करके कुछ शाम 6:35 के आसपास मैंने ट्वीट करके बताया कि इमरान खान साहब के ख़त में एक बात ऐसी है कि जो मुझसे खुद एक हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर ने कही, एक ऐसे मौके पर जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना एक ट्वीट डिलीट कर दूं, और वो ट्वीट मैंने उनके कहने पे डिलीट किया। क्यों किया था मैंने ये ट्वीट डिलीट, उन्होंने क्या कहा था, इमरान खान साहब के ख़त में बात क्या है, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब के ख़त में है क्या क्या। जो दहशतगर्दी से इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस नबरदाज़मा हैं, इस सूरत हाल पर बात है। 2024 के 8 फरवरी के इंतखाबात, इस पर बात है। 26वीं आईनी तरमीम, इस पर बात है। पी का ऑर्डिनेंस इमरान खान साहब के ख़त में, इस पर बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती तशद्दुद, इस पर बात है। खुफिया इदारों का किरदार, इस पर बात है। और मुआशी सूरत हाल, इसका अहाता इमरान खान साहब के ख़त में किया गया है। इमरान खान साहब के ख़त में लिखा गया है कि फ़ौज के और कौम के दरमियान दूरियां पैदा हो रही हैं। इन फासलों की सबसे बड़ी वजह इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं। इमरान खान साहब अपने ख़त में लिखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई जो 2 दफ़ा के एनआरओ ज़दा हैं, इसी वजह से कौम में नफरत पैदा हुई। अब मैं आपको बताऊं, ये जो इमरान खान साहब ने कहा 2 दफ़ा के एनआरओ ज़दा, यानी कि पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, ऐसे लोग के जिनके मुकदमात मुशर्रफ दौर में मुआफ़ करवाए गए। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं जनरल बाजवा ने भी इनको एनआरओ दिया। तो इमरान खान साहब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई। एक, इमरान खान साहब अपने ख़त में ये बात करते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब अपने ख़त में मज़ीद कहते हैं कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कर रही है, उसे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी कब मिलेगी। वो कहते हैं कामयाबी तब मिलेगी जब फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ती हुई आगे हो और पीछे कौम हो। अगर कौम की बैकिंग होगी तो फ़ौज कामयाब होगी, वगरना ऐसी फ़ौज जिसके पीछे कौम ना हो, उसको कामयाबी नहीं मिलती। इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। क्या इमरान खान साहब की ये बात दुरुस्त है? पहले इन 2 चीज़ों का जायज़ा ले लेते हैं, इन 2 निकात का। तो ये जो बात है कि कौम फ़ौज के पीछे नहीं है, तो फासला तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लोग निजी महाफिल में, सोशल मीडिया पर जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह के ख़यालात का इजहार करते हैं, तो फासला बहुत ज़्यादा है। इसीलिए, और इस बात का इदराक दूसरी जानिब है, मेरी राय में इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का इदराक है, हुकूमत को तो शदीद इदराक है। इसीलिए आप देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये जहन साजी कर दी गई है। वो ये कहते हैं कि ये शैतानी मीडिया है। वो ये कहते हैं कि नौजवानों को भड़का दिया गया है, बहका दिया गया है, और इनके जहन जो हैं वो ख़ास डायरेक्शन में चला दिए गए हैं। इसलिए ऐसा है। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी इदराक है कि फासला बहुत ज़्यादा है। अभी जो फासला बहुत ज़्यादा है वाली बात है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट ये भी कहती है, खुद इस्टेब्लिशमेंट के बड़े आर्मी चीफ साहब भी बार बार बात करते हो, कहते हैं कि ये बैरून मुल्क बैठे हुए नासिर हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनका इल्ज़ाम है, किया है। और इन अनासिर ने मुल्क में मौजूद जो यूथ है, लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में, और सोशल मीडिया पर बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों ने, जिनमें सहाफ़ी भी हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, दोनों ने एक ऐसी जहन साजी की है कि मुल्क के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो फ़ौज को गलत समझते हैं, इन अनासिर का किरदार है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका जिम्मेदार करार देते हैं। आप इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है जो 2 दफ़ा के एनआरओ ज़दा हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे रही है। इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि नहीं, आपने हमारे खिलाफ भड़का दिया है, इसलिए हमारे बारे में ये बात होती है, हमारे खिलाफ ये बात होती है, जिम्मेदार आप हैं। इमरान खान साहब कहते हैं जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट साथ दे रही है उन लोगों का जो लुटेरे हैं। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो बात की गई वो इसमें। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने कहा था
کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا. جب ریجیم چینج آپریشن ہو گیا, عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی, اور وہ دن تھا جب لوگ باہر نکلے پورے ملک میں. اس کے اگلے روز عمران خان صاحب نے بھی حیرانی کا اظہار کیا کہ ایسا ہوا نہیں ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ از خود نکل آئیں اور ایک حکومت کے جانے پر نکل آئیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جب حکومت جاتی ہے یا نکالی جاتی ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں. نواز شریف کے جانے پر لوگوں نے خوشیاں منائیں, محترمہ بینظیر بھٹو کے نکالے جانے پر خوشیاں منائیں, ایون مشرف جب منصب صدارت سے اتر کر چلا گیا, مجبور کر دیا گیا, خوشیاں منائی گئیں. لیکن عمران خان صاحب کا کیس بہت مختلف تھا. عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا تو لوگ باہر نکلے, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لوگ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, رو رہے تھے, عمران خان کے حق میں بات کر رہے تھے. اور یہ وہ وقت تھا جب جنرل باجوہ ابھی آرمی چیف تھے. لوگ تمام چیزوں کا ذمہ دار جنرل باجوہ کو قرار دے رہے تھے. اب لوگ بہت بڑی تعداد میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے خلاف بھی بات کرتے, لیکن اس وقت لوگ بے تحاشا جنرل باجوہ کے خلاف تھے. اور یہ لوگ جو ہیں, جو ہمیشہ ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں نظر آئے, نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, فضل الرحمان وغیرہ, یہ لوگ ایم کیو ایم والے, جب یہ سب ایک ہو گئے تو نظر آ گیا کہ تمام لوگ ایک کو گرانے کے لیے ایک ہوئے ہیں. تو اس لیے پھر لوگ اس ایک کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ ٹھیک آدمی ہے. یہ بار بار کے ایک دوسرے کو چور کہنے والے, ایک دوسرے کو ڈاکو کہنے والے, سرے محل والے, ایون فیلڈ والے, یہ لوگ جو ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں, اور فضل الرحمان کا نام بھی جو ڈیزل مشہور ہوا وہ انہی لوگوں نے کیا. ایم کیو ایم کو یہ لوگ دہشت گرد کہنے والے, یہ تمام لوگ ایک ہو گئے ہیں ایک شخص کی حکومت گرانے کے لیے. اس لیے ایک بندہ ٹھیک ہے تو ایک ہوا. اور پھر دوسرا اسٹیبلشمنٹ کو بھی لوگوں نے کہا, اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے کی ہیں. ہوا کیا, جب عمران خان صاحب نے جس روز یہ کہا نا کہ حیرانی ہے کہ لوگ خود نکلے, از خود نکلے, اور عمران خان صاحب نے کہا زبردست لوگوں کا جذبہ تھا. اس دن میں نے ایک ٹویٹ کیا. وہ ٹویٹ تھا جنرل ندیم انجم کے ہاتھ میں بال, اور ان کی تصویر لگائی تھی سلیم خان صافی صاحب نے, اور لکھا تھا دا لاسٹ بال. عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں نا آخری بال تک لڑیں گے, تو سلیم خان صافی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا دا لاسٹ بال لکھ کر, اور جنرل ندیم انجم کے ہاتھ میں وائٹ کلر کی بال تھی, ہارڈ بال کرکٹ کی. تو یہ جو سلیم خان صافی صاحب کا ٹویٹ تھا, یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا تھا, لیکن اس کا اسکرین شاٹ موجود تھا. ایک یہ تھا, ایک اور تصویر تھی جس میں ایک اور صحافی جو انہوں نے فوج کے خلاف کوئی بات کی تھی, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو نکالا ہے. تو میں نے یہ دونوں تصویریں لگائیں, اور لگا کے میں نے لکھا فوج کے خلاف اصل پروپیگنڈا تو یہ ہے, کیونکہ سب فوج کے خلاف بول رہے تھے. تو سلیم خان صافی صاحب والی تصویر میں نے لگا کے لکھا اتنا کہ فوج کے خلاف اصل پروپیگنڈا تو یہ ہے کہ سلیم خان صافی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنرل ندیم انجم نے کیا ہے, دا لاسٹ بال عمران خان صاحب بار بار کہتے, اور آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے. تو میں نے یہ بات لکھی. اس کے نیچے صارفین نے, سوشل میڈیا صارفین نے, نوجوانوں نے ٹویٹر پہ جنرل ندیم انجم صاحب سے اظہار محبت شروع کر دیا, ٹھیک ٹھاک اظہار محبت شروع کر دیا. جنرل باجوہ سے بہت ٹھیک ٹھاک اظہار محبت شروع کر دیا. تو مجھے ایک کال آئی, یہ کال آئی آئی ایس پی آر سے, اور آئی ایس پی آر سے ایک آفیسر جو اب آئی ایس پی آر کا حصہ نہیں ہیں, انہوں نے کال کی, اور کال کر کے مجھے کہا کہ کیا آپ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس ٹویٹ میں نے کیا لکھا ہے. 2 ٹویٹس ہیں, ان کے اسکرین شاٹ لگا کے میں نے تو یہ بات لکھی ہے کہ فوج کے خلاف اصل پروپیگنڈا یہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, بات یہ ہے کہ آپ کے اس ٹویٹ کے نیچے جنرل ندیم انجم سے, جنرل باجوہ سے زبردست اظہار محبت کیا جا رہا ہے, تو اس لیے اگر آپ کی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں. تو میں نے کہا اظہار محبت تو عام صارفین کر رہے, میں نے تو 2 تصویریں جمع کر کے اپنا ایک جملہ لکھا ہے اور ان کی نشاندہی کی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اصل میں گالیاں تو اس ٹویٹ کے نیچے ہی پڑ رہی ہیں, تو اس لیے اگر آپ یہ ڈیلیٹ کر دیں. تو میں نے کہا لیکن پھر میں ایک کام کروں گا. انہوں نے کہا کیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہ لکھوں گا کہ میں نے ایک مہربان شخصیت کے کہنے پر اپنا ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کیا آپ وہ ٹویٹ اسکرین شاٹ کی شکل میں یا ٹویٹ کو مینشن کریں گے؟ میں نے کہا نہیں, اگر مینشن کروں گا تو پھر ڈیلیٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے. انہوں نے کہا پھر کر دیجئے, کہ آپ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک ٹویٹ آپ سے ریکویسٹ کر کے ڈیلیٹ کرنے کی بات کی گئی. میں نے کہا جی. میں نے یہ کر دیا, اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کیا ٹویٹ تھا, یہ تھا وہ تھا. کچھ لوگوں نے اسکرین شاٹ لے لیا تھا, انہوں نے لکھا کہ یہ والا ٹویٹ تھا, میں نے کسی کو کوئی کنفرم نہیں کیا. بعد میں نے یہ بتایا کہ مجھ سے ایک بار ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کروایا گیا تھا, اور اس کو میں نے ری ٹویٹ بھی کیا اور کوڈ ٹویٹ کر کے اس پہ یہ لکھا, کم و بیش سال کے بعد.
تو انہوں نے جب مجھ سے یہ کہا نا کہ یہ ڈیلیٹ کر دیں پلیز، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کر دیتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا یار دیکھیں ہمیں ایک چیز کا احساس ہے کہ اگر ہم عمران خان جیسے قومی ہیرو کو ہٹا کر، انہوں نے کہا اگر ہم ہٹا کر اس کی جگہ کوئی ہیرو لاتے نا تو اتنا ری ایکشن نہ آتا، ہمیں اتنی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن ہم ایک ہیرو کو ہٹا کے ولن کو لائیں، یہ اس آفیسر کے الفاظ ہیں، لیکن ہم ایک ہیرو کو ہٹا کے ولنز کو لائے ہیں، اس لیے ہمیں اس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج یہ میں مکمل طور پر بات، اس کا میں نے ایک آدھ بار حوالہ دیا ہے، پہلی بار پوری طرح سے آپ کے سامنے رکھا ہوں. عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی ہے. اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ پورا خط بھی ہمارے سامنے آئے گا تاکہ ہم پڑھ سکیں. عمران خان صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سب بتاتے ہیں، قوم کو اعتماد میں لے کر رکھتے، اسی لیے لوگ عمران خان صاحب سے کنیکٹ کرتے ہیں. باقی لوگ ڈیل کر کے بھاگ جاتے ہیں، بعد میں کوئی اور خط دکھا رہا ہوتا ہے، یہ بھاگا تھا، اس نے لکھ کے دیا تھا، میں چلا جاؤں گا، تو وہ ڈیل بعد میں کھلتی ہے. پھر کسی پروگرام میں بتا رہے ہوتے ہیں جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پہ ملاقات ہوئی تھی، یہ بعد میں ان لوگوں کے کرتوت کھلتے ہیں. عمران خان صاحب لوگوں کو اعتماد میں لے کر چلتے، اس لیے عمران خان صاحب کا معاملہ مختلف ہے، لوگ ان سے کنیکٹ کرتے ہیں. اب بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں جی یہ تو دیکھیں نیازی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نیازی کی دال کہیں نہیں گل رہی، اس لیے اب وہ جنرل عاصم منیر کو خط لکھ کے، آرمی چیف کو خط لکھ کے ترلے کر رہا ہے. یہ آگے جا کے پتا چلے گا کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں بھی جو ان کا موقف ہے وہی باتیں لکھی ہیں اور وہ باتیں بتا بھی دی ہیں. پورا خط بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے بتا بھی دیا ہے کہ خط سامنے آنا ہے. اس کے بعد میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہونے جا رہا تھا وہ ہو گیا ہے مکمل طور پر، یہ جو سقوط عدالت جس کو کہا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے سامنے سچویشن یہ کہ اب جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جو لائے گئے ہیں، ان کے نام کے ساتھ سینیورٹی لسٹ اپڈیٹ کرتے ہوئے سینئر پیونی جج لکھ دیا گیا ہے. اور یہ لفظ جو محسن اختر کیانی صاحب کے نام کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی وہ اگلے چیف جسٹس ہو سکتے تھے، اب ان کا نام جو ہے وہ ایک سینئر جج کے طور پر موجود ہے. سینئر پیونی جج اب سرفراز ڈوگر صاحب ہیں. تو یہ کام عامر فاروق صاحب کی اجازت سے کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب اور یہ جو مقصد تھا لانے کا وہ اب ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. ویسے بھی 3 ججز میں سے جج لگانا تھا، جوڈیشل کمیشن کس کو لگاتا؟ صاف بات ہے اب اس بات کے 80% چانسز ہیں کہ ڈوگر صاحب چیف جسٹس بنائے جائیں گے، اور اس بات کے 20% چانسز ہیں کہ نہیں بنائے جائیں گے. اور اگر نہیں بنائے جائیں گے تو پھر اس بات کے 100% چانسز ہیں کہ آئینی بینچز کے سربراہ وہ ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہاں عام ترین معاملات آئیں گے. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا، عمران خان صاحب کے ایک وکیل صاحب نے خود مجھے کہا کہ اب، اور وہ یہ کہتے ہیں میرا نام اس سلسلے میں نہ لیا جائے، کہ اب ان کی فیل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی ریلیٹڈ مقدمات میں سزائے موت دی جائے گی. ہماری کچھ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کی خبریں دیتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے معاملے میں ابھی تک میوٹنی موجود نہیں تھی، لیکن اب ان کے جو کیسز آگے بڑھیں گے ان میں میوٹنی موجود ہوگی فیض حمید صاحب کے معاملے میں، اور فیض حمید اور عمران خان صاحب کا معاملہ کنیکٹ ہوگا. اب اگر یہ کنیکٹ ہوگا اور میوٹنی موجود ہوگی تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت سنگین چارجز کا سامنا ممکنہ طور پر کرنے جا رہے ہیں. اس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، یہ ایک اور رائے آئی ہمارے ڈسکشن میں کچھ دوستوں سے جب نوٹس ایکسچینج ہو رہے تھے اور ان وکیل صاحب سے بھی، تو میں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ کہ گزشتہ کچھ عرصے میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک تو یا تو سامنے آ کر ڈکٹیٹر کے روپ میں اقتدار پہ مکمل قبضہ کر کے حکومت چلاتی ہے، یا پھر ہائیبرڈ ریجیم، ہائیبرڈ پلس ریجیم، پیچھے رہ کر خود چیزیں کرنا یہ کام کر لیتی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے اور سامنے نام نہاد جمہوری حکومت ہے، تو کیا ایسی جمہوری حکومت جس میں زرداری صدر ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، میاں نواز شریف صاحب حکومت کے سرپرست کہلاتے ہیں نون لیگ کی جانب سے، کیا ایسی حکومت میں یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، سیاسی لوگ، کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت سنا دی جائے اور اس پر آگے بڑھا جائے؟ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا. انہوں نے یہ کہا کہ مجھ تک جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں وکیل صاحب نے، اس کے مطابق یہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ تمام پیش بندی کی گئی ہے عدالتوں میں، اور اس پیش بندی میں آپ عمران خان صاحب کے مقدمات اگلی عدالتوں میں بہت ہی
खौफनाक अंदाज में चलते हुए देखेंगे। इमरान खान साहब की लीगल टीम बेहतरीन लीगल टीम है, विच हैज़ वन इट्स केसेस इन हायर कोर्ट्स, जहां जेल की अदालतों से सजाएं हुई, उसके बाद वो अपना मुकदमा जीतने में कामयाब हुए। मगर अब उन वकील साहब का कहना है कि अब सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, अदालतों को ग्रिप में कर लिया गया है और ये जो मर्जी के जजेस आए हैं, ये मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए उनकी राय में लाए गए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।